देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तरक्याती फंड्स का झगड़ा, लॉन्ग मार्च और सेनेट इलेक्शंस, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए ना रोने दूंगा। इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं, हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है, इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। अपने मेंबर्स के ऊपर हुकूमत ने अदम एतमाद करा दी थी। इमरान खान को हर गुनाह का हिसाब देना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। हमारी सियासत तज़ादात, बेउसूली, समझौतों और यू टर्न से भरी पड़ी है। अपोजिशन में जो काम नाजायज और हराम होते हैं ना, इक़्तिदार में आते ही वो सब कुछ जायज़ और हलाल हो जाता है। इमरान खान साहब, आप अपोजिशन में थे तो अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स देने के सख्त मुखालिफ थे। आपके नज़दीक तरक्याती फंड्स एक रिश्वत थी, करप्शन का खुला रास्ता था। आपने कई बार ऐलान किया कि आपकी हुकूमत किसी को तरक्याती फंड्स नहीं देगी, लेकिन अब आपने अपने अरकान असेंबली को 50-50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड देने का फैसला किया है। खान साहब, ये तजाद क्यों? वजीर आजम साहब, आपके खिलाफ 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। आपकी जमात इस केस को मुसलसल लटकाती जा रही है। आपकी जमात तो बनी ही जल्द इंसाफ के नारे पर थी ना, फिर खान साहब ये तजाद क्यों? आपने यही फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत का चैलेंज किया, लेकिन आपके वकील ने इलेक्शन कमीशन को इस केस की समाअत खुफिया रखने की दरखास्त कर दी। खान साहब, ये तजाद क्यों? आप 22 साल से करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। आपने हुकूमत में आकर तमाम करप्ट और चोर डाकुओं के एहतसाब का नारा लगाया, यहाँ तक कि एहतसाब खुद से शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन जब पेशावर BRT की तहकीकात की बारी आई तो आपकी हुकूमत नैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। खान साहब, ये तजाद क्यों? तजादात का शिकार सिर्फ वैसे हुकूमत ही नहीं, इमरान खान ही नहीं, बल्कि अपोजिशन भी है, नून लीग भी है और पीपल्स पार्टी भी है। दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत में सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने पर इत्तफाक किया, लेकिन जब इंतखाबात शो ऑफ हैंड से कराने की कानून साजी की बारी आई तो दोनों जमातों ने इसकी मुखालफत कर डाली। अपोजिशन से भी यही सवाल है कि आखिर ये तजाद क्यों? हुकूमत और अपोजिशन के तजादात पर भी प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सईद काजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मोहसिन बेग साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रज़ा रूबी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सईद काजी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, PDM ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और ये इस हुकूमत के खिलाफ दूसरा लॉन्ग मार्च बड़ा हो सकता है अगर ये करते हैं तो। सर, मुझे ये बताइए कि ये ऐलान आपके ख्याल में क्या सिर्फ एक फेस सेविंग है इनके लिए, या फिर इस लॉन्ग मार्च से आप समझते हैं कि हुकूमत को कोई डेंट डल सकता है, पड़ सकता है? मेरे ख्याल में ये फेस सेविंग ही है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि एक बुनियादी हदफ तो सबका एक है कि हुकूमत में कैसे पहुंचे, मगर रास्ते मुख्तलिफ हैं और बड़ा मकसद नहीं है। जिस तरह PTI के पास भी कोई बड़ा मकसद नहीं है और जो अब आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रहा है, इसी तरह इनके पास भी बड़ा मकसद नहीं है। और जब बड़ा मकसद ना हो तो लोग जो हैं वो मोबिलाइज नहीं होते। तो लोग मोबिलाइज पहले भी नहीं हुए, उनको रीथिंक करना पड़ा। उनका ख्याल था हम महंगाई का कार्ड खेल लेंगे, महंगाई है और पहले से भी, मगर बात यह है कि आप पे एतबार कौन करेगा? क्योंकि महंगाई तो आप तो सारे जो हैं वो मालकान रियासत में से हैं। चीनी के भी आप ही मालिक हैं, गंदम के भी आप ही थोकिए हैं और बिजली भी आप ही के पास है। तो ये जो आके एक मुनाफिकाना सी गुफ्तगू होती है, कीमत बढ़ गई, बर्बाद हो गया, ये हो गया, तो ना इधर लोग एतबार कर रहे हैं ना उधर एतमाद। 3 साल की जो परफॉर्मेंस है, सईद काजी साहब, उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का नाम ही महंगाई मार्च रख दिया है। सर, अब वो देखिए मकसद यही है, आप कहते हैं लोग नहीं आते, मकसद तो लोगों को अट्रैक्ट करना ही है ना। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए महंगाई इस वक्त एक आम आदमी का सबसे बड़ा इशू है। सर, ये एक अच्छी सियासी चाल आपको लगती है, या आपको लगता है कि इनके जो जलसे और रैलियों में जो कुछ हुआ, जो अंजाम उनका हुआ, जो हशर उनका हुआ, वो इसका भी होगा? एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ जी। PTV में एक दिन न्यूज कास्टर जो है छुट्टी पे चला गया और अदाकार नन्ना से कहा गया कि जनाब आज खबरें तो पढ़ दें। वो कहने लगे खबरें तो मैं पढ़ दूंगा, मानेगा कोई नहीं। PDM का यही हाल है कि जब ये बात करते हैं, देखें दे आर दी बेनिफिशरीज।
جو چینی مہنگی ہوتی ہے تو پہلے پتہ کریں چینی کس کس کی ہے اور کس کس پارٹی میں وہ بیٹھا ہوا ہے. خود ڈائریکٹلی بینیفٹ کر رہے ہیں. آئی پی پیز میں ورلڈ بینک کہتا ہے 45 ارب ڈالر کا ہاتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ. مجھے بتائیں کس کس کا بیچ میں سے 10 سال کی فگر ہے یہ. اور میرے ذاتی رائے میں یہ 90 بلین سے زیادہ ہے 94 سے اگر میں ڈالوں زرداری صاحب کے معاہدوں کو. تو دے آر دی بینیفیشری آف دس پرائس انکریز. اس لوٹ مار اور پلنڈر میں ادھر بھی ہیں, پی ٹی آئی میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی لوگ ہیں جن کے پاس جو اقتدار ہے اور یہ معیشت بھی انہی کے قبضے میں ہے. آج کی سیاست پیسے کو چیز کرتی ہے, پیسہ سیاست کو چیز کرتا ہے. عوام سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ لوگ عمران خان سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ان کو تو خیر یہ تو ان کی تو اوقات لاہور میں ہی ہم نے دیکھ لی تھی جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا. سو وی نیڈ نیو کائنڈ آف پالیٹکس, نیو کائنڈ آف لیڈرشپ. جس طرح پوری دنیا میں تحریکیں جو ہیں بغیر لیڈرز کے تڑپ رہی ہیں, بھی یہی کہہ کے ووٹ دیا تھا نیو کائنڈ آف پالیٹکس چاہیے, نیا لیڈر چاہیے, کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن ابھی بھی صورتحال وہی ہے. I don't think there is any qualitative difference between the government which is in place اور جو لوگ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پر ان کا ایک خاموش کنسنسس ہے اور اس کنسنسس کا نام ہے واشنگٹن کنسنسس, جو امیر آدمی کو نوازتا ہے, غریب کی کھال اتارتا ہے. اس پہ کنسنسس ہے. ایز لانگ ایز اس پہ کنسنسس ہے, باقی سب لڑائیاں جاری ہیں. رضا رومی صاحب, کیا جو پی ڈی ایم نے فیصلے کیا آپ کے خیال میں یہی سب ممکن تھا یا یہ اس سے بہتر بھی کچھ کر سکتے تھے؟ چونکہ دیکھیں یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو لانگ مارچز ہوتے ہیں نہ ان سے حکومتیں گرتی ہیں اور نہ یہ ایک دن میں کوئی یہ مہنگائی کم ہوتی ہے جس کا یہ آپ پرچار کر رہے ہیں. جی بالکل, مہنگائی بھی نہیں ہوتی کم. اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جب خان صاحب نے 150 دن دارالخلافہ کو بند رکھا اور دھرنا کیا, اور اب وہ ابھی حالیہ تاریخ کا حصہ ہے. کون سی حکومت گر گئی تھی؟ بالکل نہیں گری تھی, بلکہ لیکن یہ کہ کمزور ضرور ہوتی ہے حکومت اور جو ہے اشارے مل جاتے ہیں آگے اس کے جو آنے والے ہفتے یا مہینے ہوتے ہیں. عدم استحکام آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے, عدم استحکام مچتی ہے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, پی ڈی ایم نے بڑی غلطیاں کی ہیں. انہوں نے بڑی ہوائی فائرنگ کر کے بہت جلدی اعلان کر دیا کہ ہم گرا رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں. وہ جنوری میں آنا تھا. اچھا, اس سے یہ ہوا کہ جو پبلک پرسیپشن ہے اس تحریک کے بارے میں اس پر اثر تو بالکل پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جو ایک خیال ہے کہ بھئی یہ تو خود اپنی چیزوں پہ قائم نہیں ہے, اپنے وعدوں پر, اپنے اعلانات پر, تو انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے اس سے خان صاحب کو فکر نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, اور اس کا پریشر بالکل گورنمنٹ پہ لگ رہا ہے. پہلے تو ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے, پھر ان کا لانگ مارچ جو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اور وہ بھی صرف کیا آپ سمجھتے ہیں میڈیا میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے, خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے, جو کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک دن کا ہوگا, کئی دنوں کا ہوگا, یہ تو آنے والے حالات بتائیں گے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, اگلے 2 مہینے بڑے اہم ہیں پاکستان کی موجودہ سیاست میں. اس شطرنج کی بساط کے اوپر بہت سے مہرے ادھر ادھر ہوں گے, اور ان مہروں کا کیا ہوگا, ان کا تعلق کیا بنے گا گورنمنٹ کے ساتھ, اپوزیشن اس کا انتظار کر رہی ہے. دیکھیے پاکستان کی صاف بات کرنی چاہیے, پاکستان کی پاور پالیٹکس میں جو سب سے بڑا فریق ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ, اور سب سے طاقتور فریق اسی کی طرف سب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی کی طرف یہ بھی دیکھتے ہیں. خان صاحب کو تو پہلے ان کی بیکنگ ایک پیج پر ہے, اور اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم سے بات کر لو, نیگوشیٹ کرو, کچھ دے دو, ہم یہ کر لیں گے. اب دونوں فریقین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا اشارہ آتا ہے, کیا بتی سرخ ہے, یلو ہے یا گرین ہے. محسن بیگ صاحب, آپ سے ذرا اگر میں پیپلز پارٹی کی پہلے بات کر لوں تو سر پی ڈی ایم میں آپ سمجھتے ہیں کہ واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے جو کہ نہ صرف اپنی مرضی کے کارڈز بھی کھیل رہی ہے بلکہ پی ڈی ایم کی جو دوسری جماعتیں ان کو اپنے فیصلے ماننے پہ مجبور بھی کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے استعفے نہ دینے پہ ان کو قائل کر لیا, انہوں نے سینٹ الیکشن لڑنے پہ ان سب کو قائل کر لیا ہے. اب تحریک عدم اعتماد کی بھی بات کر رہی ہے جس پہ یہ بات میں سب غور کریں گے. تو کیا ایسے ہی ہے سر اگر میں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے یہ بات؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. پیپلز پارٹی نے اس سے خاصا بینیفٹ لیا اگر دیکھا جائے تو. وہ کیا ہے ذرا کھل کے بتائیں. دیکھیں ان کے کیسز ہیں, ان کی بہت سارے ایشوز ہیں عدالتوں پہ, خاص کر زرداری صاحب پہ. آپ کلوز ہیں نا تھوڑا, زرداری صاحب کے اچھے دوست ہیں, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. کچھ زیادہ کچھ میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں, دوستی اپنی جگہ ہے اور میرا جرنلزم اپنی جگہ. خان صاحب سے بھی تھی جی, وہ ماشاءاللہ میری دوستیاں تو بہت ہیں. مقصد یہ ہے پارس کے انہوں نے they are the only one beneficiary out of this PDM issue. بالکل. اب آپ قاضی صاحب نے بھی بات کی, پی ڈی ایم کو انہوں نے ہی پہنچایا ہے نا پیپلز پارٹی نے. رضا صاحب نے دیکھیں پی ڈی ایم کی ناکامی کی بیسک وجہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم جو سلوگن لے کے آئی تھی سلیکٹرز کے خلاف, جی اس سے تو پی ڈی ایم پیچھے ہٹ گئی. اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں نام نہ لو اور میں ان کا نام نہ لوں تو وابڈا والوں کا لوں. تو بیسیکلی پی ڈی ایم جب اس سٹانس سے پیچھے ہٹی تو سمجھے فزل آؤٹ ہوگی.
وہ سٹانس ایسا تھا جس سے سلیکٹر بھی پریشان تھے اور خان صاحب بھی پریشان تھے. خان صاحب سلیکٹرز کو اس طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے. دو سوال یہاں پہ, ان کو پیچھے ہٹایا کس نے اس اسٹینڈ سے, اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ جو لانگ مارچ کریں گے سر وہ کس کے خلاف ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا یا عمران خان کے خلاف ہوگا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں انہوں نے کہا کہ عمران خان تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے کہا تھا. لانے والوں سے پرابلم ہے ہمیں, سلیکٹر وہ حساب کتاب دیں. ٹھیک ہے, ان سے جواب لیں گے. وہ تو بیک ڈور چینل چلا اور وہ تو سافٹ ویئر چینج ہو گیا. اب کوئی نام نہیں لے رہا, ٹھیک ہے نا جی, نہ بلاول لے رہا ہے, نہ مریم لے رہی ہیں, نہ مولانا لے رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتا تھا لڑائی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے. مقصد یہ ہے کہ جب جو سٹانس آپ لے کے مارکیٹ میں آئے تھے وہ پاپولر سٹانس بنے جا رہا تھا, خاص کر پنجاب میں جب آپ نے پہلا جلسہ کیا اور نام لیے. اگر آپ اسی طرح رہتے تو خاصے آپ کی کامیابی کے چانسز تھے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی آتا آپ سے بات کرتا. اب انہوں نے کیا کیا, بیک ڈور چینل چلایا, اس چیز سے میاں صاحب کو بھی ہٹا دیا, باقی سب کو بھی ہٹا دیا. اور زرداری صاحب نیچرلی ہی از اے بیٹر پلیئر آل آف دیم, انہوں نے اپنی چیزیں سیدھی کرنی. تو آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کو پی ڈی ایم سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرہ اپنے آپ سے ہی ہے. جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں, جس گورننس کے تو خیر بہت سے ایشوز ہیں. خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ میں فائٹ آؤٹ کر کے سارے اپنے جو اپوننٹس ہیں نا ان کو مروا دوں, جو کہ ہوتا نہیں ہے اور نہ ہونا ہے. آپ نے ان کو دیکھیں, آپ کو ووٹ ملے, آپ نے کہا اصلاحات لاؤں گا, آپ نے ایک وہ ایجنڈا دیا الیکشن سے پہلے جس کو ایک میجورٹی نے, پاکستان کی میجورٹی نے ایکسپٹ کیا اور آپ کو ووٹ دیا. آپ تو اسی طرح ہی شروع ہو گئے. ہم نے آپ کو یہاں شہباز شریف کو بند کرنے کے لیے بھجوایا تھا, آپ نے کہا جی وہ کہتے ہیں احتساب کے نام پہ ووٹ ملا, احتساب کے نام پہ تو کیا ہے, احتساب کیا, جیلوں میں بند کر رہے ہیں سارے اپوزیشن کو. انہوں نے کہا تھا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا, اللہ ایک موقع دے دے. مجھے ایک بات بتانے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ پبلک میں جائیں گے تو آپ کہیں گے میں نے 2 بار شہباز شریف کو اندر کیا, 1 بار میں نے احسن اقبال کو. یار اس سے مجھے قاضی صاحب کو, رضا رومی کو, ان کیمرہ مینوں کو کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں. آپ نے 1 روپیہ وصول کیا؟ نہیں کیا. آپ کا یہ سٹانس جھوٹا نکلا کیونکہ آپ صرف اپوننٹ کی احتساب کی بات کریں. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جی اپوننٹس کو مافیا اور اپنے اندر معاف کیا. بالکل. مقصد یہ کہ آپ نے ہر بات سے یو ٹرن لیا, اپنے کول آف علم میں اتنا تضاد لایا کہ پبلک دیکھیں آئندہ کوئی شخص وہی 2 پارٹی سسٹم, وہی جن کو آپ چور کہہ رہے تھے وہ واپس آ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی دوبارہ کبھی ووٹ نہیں لے سکے گی. وہ اس لیے نہیں لے سکے گی کہ آپ نے جو کام کیا, نیکسٹ ٹائم لوگ کسی نئی پارٹی پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے اور نئے شخص پہ ٹرسٹ. اتنا مایوس کر دیا, مایوس کیا نا, آپ کے سامنے ہے. میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں. میں ایک پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے خان صاحب کے اوپر آپ روایتی سیاست اور روایتی سیاست دانوں کا جو معیار ہے وہ نہیں اپلائی کر سکتے کیونکہ خان صاحب روایتی سیاستدان نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کیا بن نہیں گئے؟ دیکھیے میرے خیال سے کوشش کر رہے ہیں بننے کی, لیکن وہ بن نہیں پا رہے, ان کی خمیر میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں, جو ان کی ہارڈ کور سپورٹ بیس ہے نا, وہ اسی بات پہ خوش ہوتی ہے کہ کس کو جیل میں بھر ڈالا, اور جو تالیاں بجاتی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں, وہ انہوں نے کہا تھا ڈی سی میں جا کر کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا مجھے بند کر دو, میں نے جیل میں ڈال دیا. لوگوں نے تالیاں بجائیں, 35-40 ہزار لوگ تھے, اور ٹویٹر پہ بھی تالیاں بجتی ہیں. یہ ان کی کور بیس ہے. تو آپ کو بیگ صاحب کو, قاضی صاحب کو یا XYZ کو وہ بات سیاسی طور پہ غلط لگے یا پیچیدہ لگے, خان صاحب اور ان کے سپورٹرز کے درمیان جو رشتہ ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر مبنی ہے کہ اپوننٹس کو اور سو کال چور اور ڈاکوؤں کو بس بند کرنا ہے. لیکن سعید قاضی صاحب, ان باتوں کا کیا بیک کلیش نہیں آ رہا سر؟ آپ کیا ایگری کرتے ہیں محسن بیگ صاحب سے بھی اور رضا رومی صاحب سے بھی؟ 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیگ صاحب سے میں اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا, لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پہ بھی کوئی نہیں کرے گا. آف کورس تاریخ میں پارٹیاں لمبے عرصے تک رہتی ہیں, لیکن ہم نے ان کا انہدام بھی دیکھا ہے. یونان میں ہم نے جب سیریزا اٹھی تھی تو وہاں کی جو پیپلز پارٹی تھی وہ دنوں میں وینش ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اور آج ہر جگہ پہ لبرل ڈیموکریسی میں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں دیکھیں کیا سلسلہ ہے. لوگ جو ہیں وہ مسایہ سمجھ کے تو ٹرمپ کے پیچھے چل پڑے. دونوں پارٹیاں جوتے ماری ہیں ان کو, دونوں پراپرٹی کی پارٹیز ہیں, اور 2 پارٹیاں ایک ہی واردات کا دو شاخیں ہیں. اور ابھی جو بہت اچھی بات کی میرے بھائی غالباً بیگ صاحب نے کی یا رضا رومی بھائی نے, کہ یار یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے آگے کاسا لے کے کھڑے ہیں, یہ کون سی تبدیلی کرنے آئے ہیں ان کے آنے کے بعد. اور میں نے ایک اور بات کہی تھی, میں نے کہا تھا 2013 میں کہ عمران خان ول بی دی لاسٹ اٹیمپٹ آن رائٹ ونگ ریفارمزم, کیونکہ اب لیفٹ ونگ ریفارمزم کی گنجائش بھی نہیں رہی.
की रह सईद जाएगी काजी साहब, 85 अगर तक। खान साहब भी इस लोगों तरह की बातें उम्मीदों हम पे कर पूरा रहे हैं। नहीं उतरे हैं सर, बाकी दो जो पार्टी सिस्टम था वो भी फ्लॉप फेल हो चुका, जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे बताएं आगे होगा क्या? लोग किसको वोट देंगे फिर? किस पे यकीन करेंगे? आगे क्या पहली होगा? बात, वोटों से कौन आता है यहाँ पे? 1985 में नवाज शरीफ वोटों से आया था, मुझे बताएं। पीपल्स पार्टी वोटों से आई 1988 में, वो भी कट डाउन टू साइज करके आई, तीनों में से कोई आ जाएगा और दोबारा? 1968-69 की मूवमेंट थी। Basically- यहाँ वोटों से कौन आता है? Basically यहाँ आपको रिजल्ट ये- पहले बनते हैं, इंतखाबात आना बाद में चाहिए होते ना हैं। काजी ये साहब, होता रहा है यहाँ पे। और नहीं उसमें वो कोई- आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आना चाहिए ना, कभी तो निजाम ठीक हो, कभी तो फेयर इलेक्शन Ideal हो, बात है ये तो। कभी तो एक आजाद अदलिया हो, कभी तो एक आजाद मुझे प्रेस आप ये हो। बात बताएं, हमें मेरा एक उसके सवाल लिए आपसे। स्ट्रगल मुझे करना बताएं- पड़ेगा, वो मुझे वो बताएं बनो कि सलवा क्या की तरह किसी नहीं पार्टी आएगा। की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में किसी आदमी की जरूरत है कि वो जरदारी साहब के खिलाफ बात करे? नहीं, कोई जमहूरी बिल्कुल बात नहीं। करनी हो, कोई बात कर सकता है? नहीं, बिल्कुल, हम तो ये बार-बार कहते हैं नवाज ना। शरीफ साहब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कोई बोल सकता है? यार जी। इनकी अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, तो ये हमें क्या नहीं जमहूरियत तो देंगे? इदारों में ये तो limited इदारे कौन कंपनियां से हैं, जमहूरी और हैं? ये अपने असासों के पाकिस्तान बचाव की की लड़ाई अदलिया लड़ ने रही कौन है। से इसमें जमहूरियत कौन को सा आइंस्टाइन होने सपोर्ट की किया जरूरत है? हमें? पाकिस्तान की दीगर जो इदारे हैं, उन्होंने क्या हम सब के सामने हर इलेक्शन में इंटरफेरेंस हुई है, और हमने देखा है कि यके बाद दिगरे अदालतों ने फैसले दिए हैं जो कि अरे भाई, ये इंटरफेरेंस की औलाद है, से इनहराफ ये जो है। आज जिनसे तो आपने उम्मीदें लगा रखी हैं, सिर्फ सियासतदानों पे इंटरफेरेंस फोकस ना ना होती तो ये कीजिए काजी कौंसलर इलेक्ट ना साहब, होते। सिर्फ सियासतदान यहाँ पर यार ये अगर उनकी गर्दन 1985 पकड़ी है में, ना, इसलिए मुझे सब बताएं, उनके ऊपर। 1977 में अगर असेंबली तोड़ के नॉन इलेक्टेड असेंबली ना बनती तो ख्वाजा आसिफ साहब उनके वालिद मोहतरम सियासत में होते, नवाज शरीफ साहब सियासत में होते। तो अब ये तो- तो सारे उस जुर्म की पैदावार हैं जिनसे आप उम्मीदें लगाए मैं ये बैठे कहना हैं। चाहता हूं कि यहाँ पे कोई चीज जो है सबात एक तगय्युर को है जमाने में, यही नवाज शरीफ है, इनको जनरल मुशर्रफ ने निकाला कू के जरिए, बाहर भेज दिया एग्जाइल में, 10 साल का मायदा करवाया, ये आए और सब ने कहा था अब नवाज शरीफ खत्म है, वो आकर उन्होंने इलेक्शन जीता, और जीत गए। 2013 से उनकी पार्टी 5 साल इख्तिदार में रही। आज ये जो वो कियानी क्रॉस साहब को लगाने सलाम होते हैं करें। ना, उस हमें इलेक्शन के लिए कियानी साहब को अवाम को खराज क्रॉस तहसीन लगाने पेश चाहिए करें, काजी जीता साहब, था। ये क्रॉस अवाम को वोटर को लगाने हुजूर, चाहिए, एक आजाद जो आखिरी इलेक्शन विजिट के था तहत कियानी वो साहब का निकाल उस के बाहर वक्त फेंके। इलेक्शन कमीशन में याद करें। ये तो फिर दूसरी और मैं तरफ कोट बहुत करता सारे हूं सलाम सबके करना इलेक्शन पड़ जाएंगे कमीशन सर। को। उन्होंने टीवी पे आके कहा था कि सवाल ना मोहसिन बेग पूछें, साहब, ये अगर कैसे आज इलेक्ट हुए हैं। पीडीएम नाकाम है तो आप समझते हैं कि इसका क्रेडिट ये हुकूमत को जाता है या इनके आपस के इख्तिलाफात हैं या मफादात हैं? चूंकि कहा जा रहा है कि इस दफा भी जो इजलास हुआ ना, उसमें मौलाना साहब मनाते रहे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को, भाई इस्तीफे दे दो, इस्तीफों पे इत्तेहाद कर लो, लेकिन इसका वो नहीं क्रेडिट माने। पारस ये ऐलान नहीं हुआ। सिर्फ जो हमारे मेहरबान दोस्त, हमारे मुल्क के असल, वो जिनको सलाम करने की बात कर रहे हैं, ठीक। वो पिंडी वाले हैं, उन्होंने मैनूवर किया। आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर से लास्ट 2 मुलाकातें की आर्मी चीफ ने, DGISI ने, एक पेज, अगले दिन वही चीज़ फ्रंट पेज। मकसद ये कौन सी ऐसी बातें हैं? मैं समझता हूँ कि रोज़ आर्मी चीफ को प्राइम मिनिस्टर से मिलना मुनासिब नहीं, फिर उसकी आप इतनी पब्लिसिटी भी करते हैं। देखना ये है कि आया खान साहब कुछ डिलीवर कर सकेंगे इस टेन्योर में जो इनको 5 साल का मिला है। हटाना कोई मसला नहीं है, अंटिल के पावरफुल वो जो पीछे हैं उनके अपने भी शायद कोई गोल्स होंगे या आइडियाज़ होंगे फ्यूचर के। देखना ये कि मुल्क किस जगह खड़ा है, आया ये निज़ाम चल रहा है या इस निज़ाम ने आपके मुल्क का बट्ठा बिठा दिया? भागने वाला है तो भागेगा ये कोई नहीं भागेगा। ये हर आने वाला दिन इस सिस्टम के तहत आपके मुल्क को नीचे लेके जा रहा है। इकोनॉमी में आप बहुत पीछे हैं, पूरे रीजन में बहुत पीछे हैं, दुनिया की तो मैं बात ही नहीं करता। आया आपने अपनी जो इस साल की प्रोजेक्शन की है उसमें इंडिया, जिसको हम इतनी गालियां देते हैं, 11.5 ग्रोथ होगी उसकी, हम अभी माइनस से अभी निकले नहीं है। देखना यह है कि आपने इकोनॉमी भी डुबो दी, आपने पॉलिटिक्स में इतना गंद डाल दिया, आपने जो वादे किए, जो बातें की थी, उससे एक आम वोटर सपोर्टर, मैंने भी इनको वोट दिया, मैं ये समझता हूं कि मेरे वोट का बना क्या? आया मैं नेक्स्ट टाइम उन दोनों पार्टियों को मैंने रद्द किया, इनको वोट दिया, तो ये जो मायूस किया इन्होंने कौम को, अपने वोटर और सपोर्टर्स को, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है। और वो जो लोगों ने इनको इमरान खान को वोट दिया, वो मिडिल क्लास थी, अपर मिडिल क्लास थी, पढ़े लिखे लोग थे, वो समझते थे कि इन दो पार्टियों ने मुल्क का जो भी खान साहब ने कहा करप्शन, डाकू, जो वो इस चीज को उन्होंने मान लिया। इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ की पॉलिसीज गलत थी, इन्होंने कहा जरदारी की पॉलिसीज गलत थी। भाई आपकी पॉलिसीज कहाँ गई? वो तो हमने मान लिया वो गलत थी। कहते तैयारी नहीं थी ना, तजुर्बा भी नहीं था। भाई 2.5 साल में आपने क्या जंग लड़नी है? 2.5 साल हो गए आपको, आपने तो यू टर्न ऐसा लिया
یہ جو ایڈوائزر رکھے سر ہیں یو ٹرن پہ بھی آپ نے بات کی, میں ذرا ترقیاتی فنڈز پہ بھی آپ ساتھ ساتھ کامنٹ کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں, جو ابھی زرومی صاحب بات کر رہے تھے, وہ تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ تبدیلی کے بجائے اب ایک روایتی سیاستدان بن گئے ہیں, وہ اقتدار کی اب صرف سیاست کر رہے ہیں؟ چونکہ بات آپ کی ہوئی کہ وہ نیا پاکستان اور تبدیلی کے لیے کے نعرہ سے ووٹ لگانے کے لیے لیا تھا. دیکھیں پارس, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا گول تھا کہ میں کسی طریقے سے پرائم منسٹر بن جاؤں, وہ بن گئے. اب چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی نقل کر کے میں دوبارہ سے پرائم منسٹر بنوں, ہونا نہیں ہے. دیکھیے روایتی فنڈ دیے تو کیوں سر سن لیں نا, پہلی دفعہ دیے ہیں انہوں نے, نہیں کسی وزیر اعظم نے, آپ تو اس چیز کے خلاف تھے نا, آپ اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو ووٹ دیا. کرپشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی یہی کام کرنے تھے جو انہوں نے کیے, بلکہ انہوں نے تو کچھ ایسے کام نہیں کیے جو خان صاحب کریں. کیا کریں, سیاست میں گزارا نہیں, جس طرح آپ اپنے اپوننٹس کو رگڑے ہیں. دیکھیں یہ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں جس کا امپیکٹ پورے معاشرے پہ جاتا ہے. مطلب رانا ثناء اللہ پہ 14 کلو ہیروئن ڈال دی, کس پرائم منسٹر نے ڈالی, کس پہ؟ پاکستان میں جو ہے وہ ضرورت ہے اس چیز کی نا, سمجھا کریں آپ. وہ پرانی حکومتوں کے لیے انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے, وہ پرانا ہی ٹھیک تھا, وہ پرانا ہی ٹھیک تھا, اسی کو واپس کر دیں. نہ شیر رہا نہ گیدڑ رہا, بھائی اللہ کا واسطہ ہے. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں, میرے خیال میں جان بوجھ کر پرپسلی اس ملک کو ڈبویا جا رہا ہے. پرپس فائدہ, یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہو سکتی ہے. آپ کے نیوکلیئر آپ کنٹری ہیں, اور آپ دیکھیں ہمارا جہاز پکڑا جا رہا ہے, ہماری چیزیں ہو رہی ہیں. کیا بات کریں, خان صاحب کھڑے کیوں نہیں ہوتے اس چیز کے سامنے؟ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں 2.5 سال میں, کھڑے کہاں ہوئے, کس بات پہ کھڑے ہیں وہ بتا دیں مجھے. تو مطلب مقصد یہ کہ آپ نے کیا سعید قاضی صاحب ایک کامنٹ ذرا کر دیں آپ یہ ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے بھی. سر یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, ہر وزیر اعظم نے, اور خاص طور پہ میاں صاحب کی بات کروں تو وہ تو اربوں روپے انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی میں یہ اس طرح سے تقسیم کیے ہیں جیسے وہ پرانے زمانے میں بادشاہ اشرفیاں نہیں بانٹا کرتے تھے. تو خان صاحب کے اس اقدام پہ اتنا شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اصولی طور پر تو یہ غلط کام ہے, مگر سوال ہے کہ لک ہو از ٹاکنگ, جنہوں نے اس کی روایت رکھی, جو موجود تھے چھانگا مانگا کے, یہاں پہ یہ کب واردات شروع ہوئی کہ کس کا ذکر کروں. کچھ باتیں تو ٹی وی پہ ہم بول بھی نہیں سکتے, کس طرح سے خوش کیا جاتا تھا ان کو جب مینڈیٹ چوری کرنے ہوتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ عمران خان کیا کرے, ان کو پیسے نہ دے, صبح نو ٹرسٹ ہو اور وہ گھر چلا جائے. یہ نظام کیا ہے یار؟ اس میں مجھے بتائیں 7-8 کروڑ روپے سے, ابھی مجھے خبر دی میرے طاہر ملک صاحب نے خبر دی کہ جب یہ استعفوں کی بات ہو رہی تھی تو ایم پی ایز نے یہ کہا کہ یار یہ خدا کا واسطہ یہ تو ہو لینے دیں جو سینٹ کے الیکشن ہے, ہم اگلا الیکشن کیسے لڑیں گے. یہ میرا دوست طاہر ملک جو میرا کو ہوسٹ ہے, انہوں نے خبر دی کہ جناب ہمیں نہ کریں, ہم کیسے جا کے 5-10 کروڑ کا الیکشن لڑیں گے. ارے بھائی کوئی بولشویک انقلاب ہوا تھا, عمران خان جب آیا ہے وہی پیسے کا نظام, وہی منی مسل اینڈ میڈیا, وہی واردات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ان کے. سعید قاضی صاحب سر کیا تکلیف اور شور صرف اس لیے ہے کہ صرف حکومتی اراکین کو دیے جا رہے ہیں؟ اگر یہ ساروں کو دیے جائیں, بلا تفریق دیے جائیں, تو پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. تو یہ ہے نا کہ آپ تو کوئی شور نہیں ہوگا. اور دوسری کیا بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یار سلیکٹ ہمیں کرو, ان کو کیوں سلیکٹ کر لیا؟ کیونکہ انہیں سلیکشن کی عادت ہے. پچھلے 30-40 سال سے یہ اپنا حق کی حکمرانی سمجھتے ہیں ضیاء الحق کو سپورٹ کرنے کے ضمن میں. انہوں نے کہا ہمیں تھا کہ سلیکٹ کریں نظام کو بدلیں گے, تبدیلی کا نعرہ. اور کیا لڑائی ہے؟ زبیر صاحب کیا کرنے گئے تھے 7 گھنٹے وہاں پہ بیٹھ کے؟ تبدیلی کہاں گئی؟ آپ کو آئین اگر بدلنا ہے, آپ کو قوانین بدلنے ہیں, الیکشن کے رول بدلنے. پھر اس پہ آپ ذرا ڈیٹیل میں بات کیجیے گا, ترقیاتی فنڈز پہ بھی اور سینٹ الیکشنز پہ بھی بات کریں گے جو کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ فنڈز دیے گئے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا. اچھا رضا روبی صاحب, آپ ہی کی بات کو میں کنٹینیو کر رہی ہوں. دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کا اصولی موقف تھا کہ جو رشوت, یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں یہ کرپشن کی وجہ ہیں, یہ سیاسی رشوت ہے. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں انہوں نے اس پہ یو ٹرن لیا ہے, یا پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ پاکستان کی سیاست کی ضرورت ہے, اس کے بغیر نہیں چلا جا سکتا؟ جی دیکھیں دونوں کیا نا, یو ٹرن لے کے ان کو پھر جب لوگوں نے حقیقت پسندی کا ایک جو ہے ڈوز دی تو ان کو پتہ لگا کہ یہ تو ایم پی ایم این ایز بھاگ جائیں گے. یہ ایم پی ایز جنہوں نے ووٹ ڈالنے ہیں سینٹ کے انتخابات میں, ان کو رام کرنا ہے, خوش کرنا ہے, ٹھنڈا کرنا ہے. مگر اس سے زیادہ ایک بنیادی بات ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے, وہاں پہ ترقی ہونی چاہیے. یہ ان کی تقاریر ان کے منشور میں درج ہے. 2.5 سال ہو گئے ہیں, ابھی
ابھی کے پی کا اناؤنس ہوا ہے, یعنی کہ 3 سال جب گورنمنٹ کو پورے ہوں گے تو کے پی میں انتخابات کا آغاز ہوگا. پنجاب کا ہنوز کچھ نہیں معلوم کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب سوال یہ کہ ہم پنجاب میں حالت آپ نے دیکھی ہے 1.5 سال سے جو بلدیاتی نظام ہے وہ ادارے جو ہیں وہ ٹھپ پڑے ہیں, معطل ہیں. وہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے بھائی اس بلدیاتی نظام کو ختم کیا, اس کی جگہ کچھ نہیں لائے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ترقیاتی فنڈز کی ضرورت اگر آپ نے بلدیاتی سسٹم کو ریسٹور کیا ہوتا تو یہ فنڈز وہاں بھی جا سکتے تھے. اس میں بھی ایم این ایم پی اے کا کچھ عمل دخل ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جب اپوزیشن نے ان کو تعاون کا ہاتھ بڑھایا, زرداری صاحب نے جب انہوں نے حلف اٹھایا وہ ایوان میں موجود تھے, شہباز شریف نے ان کو کہا یہ موقع تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ این آر او دیتے, بالکل نہیں. میں یہ کہہ رہا کوئی اور کہے گا کہ جی وہ ان کو چھوڑ دے چوروں کو, یہ نہیں کہہ رہا. ورکنگ ریلیشن شپ, جی انہی کے الفاظ ہیں نا خان صاحب, ان کے سب حامیوں کے اور گورنمنٹ کے. تو بات یہ کہ آپ کو اپنے اینیمی کے ساتھ بھی اپنے مقاصد کے لیے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے قانون سازی کرنی ہوتی ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں سسٹم کو بدلنے کے, چاہے الیکشن کا طریقہ کار ہو, رولز ہوں, قوانین ہو, کوئی قانون سازی نہیں ہوئی سوائے 2 بلز ہوئے, ایک جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا, ایک ایف اے ٹی ایف کا, جہاں پر چونکہ آپ کو پتا کہیں اور سے ڈنڈا تھا تو وہ ہو گئے. اس کے علاوہ اس پارلیمنٹ نے کوئی قانون سازی نہیں کی. اب یہ سوال تو بنتا ہے نا پوچھنا وہ کام بڑی آسانی سے روتے دھوتے ہو جاتے ہیں جو آپ نے کہا, جہاں سے جو ہے وہ کوئی پریشر ہوتا ہے, لیکن باقی چیزیں بھی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بل لے کر آئے, یہ ترمیم لے کر آئے تھے نا, آپ نے دیکھ لیا کہ اسمبلی میں کیا کچھ ہو رہا تھا اس میں. سعید قاضی صاحب, اگر میں یہاں سے سینٹ الیکشنز کی طرف بات کروں سر, تو پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب مل کے سینٹ الیکشنز لڑیں گی جتنی اس کے اندر پارٹیز ہے. آپ کے خیال میں اس سے پی ڈی ایم کو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ کیا ان کی اپنی طاقت سے زیادہ سینٹ کی سیٹس جیت جائیں گے وہ؟ دیکھیں ان کی طاقت تو ساری طاقت تو وہ ڈرا کرتے ہیں اپنے ان 2 ہاؤسز سے, زمین پہ تو طاقت ہے کوئی نہیں. مولانا فضل الرحمان کے جو 4 ان کے ہیں وہ نکال لیں تو ہم نے سوشل بیس دیکھ لی ہے ان کی. میں جلسے کور کرتا ہوں, 10 اپریل 1986 کو میں لاہور کی سڑکوں پہ تھا, ہم نے دیکھے ہیں جلسے کیا ہوتے تھے. میں موچی دروازے میں جلسے, ان کے بندہ تو ہے کوئی نہیں, طاقت وہاں پہ ہے. دوسری بات میں ایک اور اٹھانا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کس وقت ہمارے آئین میں کون سا قانون موجود نہیں ہے جو نئے قانون کی ضرورت ہے؟ 30-40 لاکھ روپے کا آپ نے ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہوتا ہے, آپ لڑ سکتے ہیں, عمل کروایا آپ نے. یہاں پہ پورا کانسٹیٹیوشن کھول کے دیکھ لیں, ہر چیز کا آئین میں موجود ہے کہ میں اگر بوڑھا ہو جاؤں تو ریاست نے میرا خیال رکھنا لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 3 کی بات کی, 38 ڈی کی بات کی, یہ تو سارے قانون موجود ہیں. بات یہ ہے کہ یہ خود, میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ زبانی جمع تفریق میں آتا ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اور میرے ساتھ ریاست ڈیل کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دا واشنگٹن کنسنسس جو میرے بھائی رضا رومی نے بات کی. میں اس وقت یہ ملک 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ نہیں چل رہا. اس وقت یہ جو ہے ہوا کیا ہے, آپ کی معیشت تو وہ لے گئے, 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایف بی آر میں آپ کے, جو جب آپ اپنا بجٹ خود نہیں بنا سکتے, وزیر خزانہ خود نہیں لگا سکتے, تو آپ نے کیا ڈر ہے, خوف ہے کہ پنجاب کے اندر جو خان صاحب اتنے ڈیسپریٹ ہیں اوپن ووٹنگ کے لیے کہ وہاں سے اس دفعہ ان کے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بک سکتے ہیں, اس لیے کافی زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو بھی میرے دوستوں میں سے ایک فاضل دوست نے بات کی کہ لائن میں لگ کے ووٹ دیے تھے نا ہم نے جو ایکسٹینشن پہ لیٹ کے, تو اس لیے خوف کیا ہونا ہے, جہاں سے ہونا ہے ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ متنازع ہو جائے گا, کون سا الیکشن ہمارا متنازع نہیں تھا, اور ہم نہیں کرتے. ہر الیکشن میں جو پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے یہ 2 نمبر تھا. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں سنجرانی صاحب کا جب الیکشن ہوا تو کیا متنازع نہیں تھا؟ تو یہ کیا کرتے ہیں, ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں, خود کیا کرتے ہیں. اس لیے یہ جو ہارنے کا ڈر کس کو اس بار ایک کے شیئر کیا ہے, کون ہار سکتا ہے, کس کو ڈینٹ لگ سکتا ہے سینٹ الیکشنز میں؟ ہارنے کا ڈر بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا, لیکن جو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو شاید اپر ہینڈ مل جائے, مجھے یہی لگتا ہے. اچھا رضا رومی صاحب, آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے سر؟ چونکہ خان صاحب تو ہر حال میں اوپن ووٹنگ جو ہے نا وہ کرانا چاہ رہے ہیں, چونکہ ترمیم آپ نے دیکھ لیا قومی اسمبلی میں بلانے میں ناکام ہو چکے ہیں, ہو سکتی ہے. بات یہ کہ آئین جو ہے اس میں آئین بدلنے کا طریقہ درج ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ 2/3 پارلیمنٹ کی اکثریت چاہیے, ان کے پاس نہیں ہے, وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا. تو یہ سادہ قانون پاس ہونے والا نہیں ہے نا جی, یہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر یہ پھر اپوزیشن کورٹ میں جائے گی, اور یہ خامخواہ کی بات ہو رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں, کون مشورے دیتا ہے اس طرح کے. دیکھیے پارس, میں نے آپ سے
سے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کچھ مہینے پہلے خفیہ بیلٹنگ سے وہ پریشان ہے اس دفعہ, انہیں سوٹ نہیں کرتی, وہ صادق سنجرانی کی بات اور تھی اس وقت میں, فائدہ ہوا تھا. لیکن یہ کون نادان دوست ہیں جو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو, آپ ایسا کر لیں, اور وہ بیک فائر ہوتے ہیں. دیکھیے ایک کے بعد ایک فیصلہ, چاہے نعیم بخاری صاحب کا فیصلہ دیکھیے, ان کو لگانے کا فیصلہ کورٹ نے ایک پہلی پیشی میں اڑا دیا, اس سے کئی اور واقعات, آرڈیننسز جاری ہوئے, واپس لینے پڑے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون سے نادان دوست ہے. دیکھیے اسی لیے تو تینوں جماعتیں آپ دیکھ لیں وہ اوپن ووٹنگ کے حق میں تھیں, وہ چاہتی تھیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے لیکن خفیہ رائے شماری سے یہ فائدہ, لیکن پارس اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے لوگوں کو جیلوں میں بھر کر اور دھونس اور تڑیاں لگا کر پھر آپ کہیں کہ آؤ میرے بل پہ ووٹ کرو. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے یہ کلچر, یہ جمہوری جو بھی ہمارا ہے روایت, اس میں کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے. اپوزیشن کا موقع ہے, خان صاحب دیں موقع, لچک دکھائیں, ہو جائے گا. نہیں دکھائیں گے تو یہی ہوگا جو کل فش مارکیٹ بنی, ایسے ہی ہوگا جیسے جمعرات کو وہی بدقسمتی کی بات ہے. میں فائنل پوائنٹ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعہ یہ ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو کوئی ایسا جمہوریت کا نظام نہیں ہے دنیا میں سوائے ون پارٹی اسٹیٹس کے جہاں پہ اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ چلتی ہو یا ملک چلتا ہو. یہ آج جو پی ڈی ایم کھڑی ہوئی ہے یہ بالکل نہ ہوتی. اگر شروع میں کچھ انہوں نے ایسے سٹیپس لیے ہوتے, خان صاحب نے فراخ دکھائی ہوتی, آج پی ڈی ایم یہ محاذ رائی کر کے نہ کھڑی ہوتی. ان کو رام کرنا آسان اور ان کو ٹھنڈا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. میں تو کہہ رہی ہوں لانگ مارچ کے لیے آ رہے ہیں, وہ نوبت آنے سے پہلے ابھی بھی بات چیت کر لیں. بالکل جمہوریت میں ہلچل تو ہوتی ہے, چاہے آپ ڈریں یا نہ ڈریں اس چیز. جمہوریت میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ڈائیلاگ, بات چیت, مفاہمت, کچھ بارگیننگ. کہتے ہیں ڈائیلاگ کرو تو این آر او کمپرومائز. دیکھیں جی یہ تو فضول باتیں ہیں نا. کون این آر او کی بات یہ کہ این آر او حالانکہ دے نہیں سکتے, فضول باتیں. خان صاحب ناراض ہو جائیں گے صبح شام. دیکھیے این آر او وہ دے ہی نہیں سکتے. بیگ صاحب نے ساری بات ہی کو وہ بات کو جنہوں نے دینا ہے انہوں نے دینا ہے, گل کٹ دیتی ہے. وہ اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ جو نیب کی شکیں ہیں وہ 36 میں سے 34 یا 30 میں سے 34. دیکھیے این آر او عدلیہ میں وہ آپ نے تو غیر سیاسی بات کی. این آر او جو ہے وہ عدلیہ دے سکتی ہے, عدلیہ ٹھیک ہے نا, یا پھر آپ کو پتا ہے کون سلام کیا جاتا ہے. ہاں بس تو وہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو آج میاں نواز شریف لندن میں موجود نہ ہوتے. میں آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ دس اگین آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ان کے سب سے بڑے غریب جن کے اوپر سب سے زیادہ الزامات آج بھی وہ لگاتے ہیں, ان کے مشیر لگاتے ہیں, غلطی ہو گئی ہم سے, پہلے بھیجا اب پکوڑے, غلطی ہو گئی نا ہم سے. محسن بیگ صاحب, اس وقت یہ اوپن سیکرٹ ہے سر کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے خرید و فروخت ہو رہی ہے. کیا خبر ہے آپ کے پاس, سب سے بڑا خریدار کون ہے اس وقت مارکیٹ میں؟ میں آپ کو بتاؤں اس وقت کوئی بھی خریدار نہیں ہے. وہ جو بادشاہ ہیں وہ بھی نہیں ہے مفاہمت کے اور خرید و فروخت کے. ایکچولی وہ اس وقت دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, ورنہ وہ چاہتے تو وہ خرید فروخت کر سکتے تھے. بڑی کانفیڈنٹ ہے پیپلز پارٹی, وہ کہتی ہے دیکھیں ہم جیتیں گے, عدم اعتماد بھی لائیں گے. اور نہیں, یہ تو میرے خیال میں ٹائم گین کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہے, عدم اعتماد ان کا کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے کوئی خرید و فروخت نہیں ہے. 2 ایسے پروونس ہیں ہمارے جہاں پہ بارگیننگ چلتی ہے, کے پی کے اینڈ بلوچستان. باقی پنجاب میں اور سندھ میں آلموسٹ نمبر 19-20 کے حساب سے. آپ کے خیال میں سینٹ الیکشنز میں سب سے زیادہ سیٹس کون سی پارٹی جیت سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں ونر تو پی ٹی آئی ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا جو بینیفیشری مین ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, وہ سندھ سے آلموسٹ اپنے اسی سیٹوں پہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, 2 سیٹیں ہیں. مل کے الیکشن لڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. میرے خیال میں نہیں ہوگا, میرے خیال میں نہیں ہوگا, کیونکہ وہ مل کے لڑنے کی ایک ہی جگہ ہے, وہ ہے پنجاب. وہاں پہ 1 سیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک اسلام آباد 2 سیٹوں کا ہے تو وہ میرے خیال میں سر خان صاحب کیوں شو آف ہینڈز پہ اتنا زور دے رہے ہیں؟ پھر ان کو خطرہ ہے کہ لاسٹ ٹائم کی طرح نئے چہرے لائے تھے کے پی کے میں, وہ سارے نئے چہرے بک گئے, لوگ نکال دیے تھے, اس سے بھی کوئی ڈر خوف ان کے اراکین میں پیدا نہیں ہوا. دیکھیں ان سب نے 3-3 کروڑ روپے لیے, سب کی فوٹیجز موجود تھیں, وہی فوٹیجز خان صاحب کو دکھائیں گے جس کی وجہ سے خان صاحب نے لوگوں کو نکالا. اس بار بھی ان کو خطرہ ہے. دیکھیں آپ نے پی ٹی آئی کو منظم تنظیم اور پارٹی نہیں بنایا جب سے آپ آئے ہیں. پی ٹی آئی ایز اے پارٹی تو پیچھے کہیں چھپ چھپ گئی اور گاڈ نوز کہ اس کی کیا ہوا.
جو ایک عام ایم پی اے یا قاضی صاحب نے کہا کہ وہ الیکشن جا کے لڑیں گے کیسے, یہ دس از دا اونلی چانس جہاں سے وہ بیچارے پیسے کما سکتے ہیں. اچھا سر, ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں ایک آخری آپ سب سے ایک اس پہ کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں. یہ اہم ایشو ہے یہ بھی کہ کل لنڈن ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی ڈیلی میل کے صحافی جو ڈیوڈ روز ہیں, وہ ان کے خلاف حتیٰ کہ عزت کے دعوے کی سماعت ہوئی تھی اور جج نے کہا کہ شہباز شریف کی حتیٰ کہ عزت ہوئی ہے, اور جو ڈیوڈ روز کے جو وکلا تھے انہوں نے بھی کہا کہ مفروضوں پر انہوں نے جو ہے یہ بات کی گئی تھی, جو الزام ان پہ لگائے گئے. آپ کو لگتا ہے شہباز شریف یہ کیس جیت جائیں گے؟ دیکھیں وہاں پہ جو کورٹ آف لا کا سسٹم ہے لندن میں, اس میں بیسیکلی جو پرائر ہیئرنگ ہے جس کے اوپر آپ نے انڈائٹمنٹ کرنی ہے کہ آیا یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر اس میں انہوں نے کہا کہ یس یہ بنتا ہے تو اٹ مینس کہ کورٹ ہیز سم تھنگ, اور یہ جو ہمارے مفروضوں کی کیا وہ ثبوت پیش کریں گے؟ نہیں کر سکتے. دیکھیں اس وقت دو بندے جو حکومت کو ڈیمیج کر رہے ہیں, ایک شہزاد اکبر صاحب ہیں اور خان صاحب اس کی بات کو سنتے ہیں اور بول دیتے ہیں. آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. پہلے آپ کے پاس تو بہت سے ذرائع ہیں جسے آپ ویریفائی کروا سکتے ہیں, صرف یہ کہ اپوننٹ کی دشمنی میں آپ تھک کر کے بیان دے دیتے ہیں. صاحب اس پہ کامنٹ آپ بھی کر دیں. نون لیگ تو کل سے بڑی خوشیاں منا رہی ہے سر, مریم نواز نے ڈھیروں کو اس پہ ٹویٹ کر دیے. یہ وہی تو معاملہ نہیں ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے پہلے فیصلہ آتا ہے اس کو خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں, بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے وہ چیز انہی کے خلاف چلی جاتی ہے. تو یہاں بھی جلد بازی تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں انہوں نے مٹھائیاں میرے سامنے, خواجہ صاحب میں سپریم کورٹ میں ہی تھا جب یہ 3-2 کا فیصلہ آیا تھا. بات یہ ہے کہ سمپل سی بات اتنی ہے کہ جج نے یہ طے کرنا ہوتا ہے ان کے قانون کے مطابق کہ یہ کیس جو ہے وہ چیز لیول 1 پہ ہوگا, چیز لیول 2 پہ ہوگا یا 3 پہ ہوگا. چیز لیول 1 کا مطلب یہ ہے کہ جی کیا واقعی وہ مجرم ہے. دوسرا لیول یہ ہے کہ جی ایک کریڈیبل ایویڈنس ہے کہ اس نے چوری کی ہے یا کی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب جج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیز لیول 1 پہ ہوگا. اس پہ پھر ان کو چاہیے ہوگا ڈیلی میل کو وہ سارے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے, وہ ٹیٹیاں چاہیے ہوں گی, وہ سب کچھ چاہیے ہوگا. اس میں کچھ ہو نہ ہو مگر ایک نیا کھیل اور نیا تھیٹر کھل گیا ہے. اب وہاں پہ جو کھلے گا وہ سامان سامنے آئے گا اور خاک اڑے گی. اچھا ہوگا. ویسے بھی جب سے پی ڈی ایم تھوڑی پیچھے گئی ہے, کوئی ٹاک شوز میں مزہ نہیں رہا, کوئی جان نہیں ہے. ہمارے آپ کے شوز ماشاءاللہ اور ہو جائیں تو یہ کھیل چلتا رہے گا. مگر ایک آخری بات میں کر دوں, کیا ڈائلاگ کرنا ہے ہم نے ان سے, کیا ڈائلاگ کریں مجھے بتائیں. کہ ایس ایچ او جو ہے وہ چور سے ڈائلاگ, اگر چوری تو ہماری ہوئی ہے, پیسے تو گئے ہیں, کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بلینز اینڈ ٹریلینز ہیں, ریاست بھکاری کی طرح بیٹھی ہوئی ہے. حکومت کے اندر کارٹیلز کے نمائندوں نے پیسے بنائے, 45 بلین ڈالر جو ہیں وہ کھلے بھرے بازار میں دن دہاڑے چینی اور آٹا کے اوپر لوگوں نے غریب لوگوں سے پیسے لے کے اپنی جیبیں بھری, وہ دودھ میں دھلے ہیں, اور جو وہ پرانے تھے وہ چور ہیں. کبھی کبھار دودھ کا دھلا, اسی پہ ذرا کامنٹ کر دیں. میں دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے, مگر آپ رومی صاحب یہ کہہ رہے ہیں چونکہ اے چور ہے تو بی کو معاف کر دو. حکومت دیکھیے پریشانی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اے چور ہے تو بی کو بھی معاف کر دو. نہیں, سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں. بات یہ ہے کہ جج کرنے کا اختیار, اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار عدالتوں کے پاس ہے, یا وہ جو دودھ میں دھلے ہوں, یہاں پہ کوئی بھی نہیں. جی دیکھیے میرے خیال سے احتساب کے اوپر اتنا بڑا یہ فیصلوں کو چھوڑے. قاضی صاحب کبھی سن بھی لیا کریں, میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. سر ایک سیکنڈ لاسٹ کامنٹ ذرا ان کو کرنے دیں پلیز. قاضی صاحب جی بالکل ٹھیک. دیکھیے جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کچھ نیب کے بارے میں, اس احتساب کے پروسیس کے بارے میں پچھلے 2 سال میں کہا ہے وہی کافی ہے. یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں اس سے تو سپریم کورٹ نے تو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جھوٹا اور بدیانت بھی کہا ہے, وہ مانتے ہیں آپ. یہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ بدیانت ہیں اور جھوٹے ہیں. کھوسا نے اپنی فیئرول سپیچ میں کیا کہا وہ سب کچھ ریکارڈ میں ہے. رومی صاحب یہ تو بتائیں نا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ صادق بھی نہیں ہے اور امین بھی نہیں ہے, مانتے ہیں آپ؟ سوچ اور ان کو سلام. وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ کو ٹرسٹ ہے اس پہ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور اگر ہے تو وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے نا. اب کیا چاہتے ہیں, نواز شریف کو آپ نے آپ مانتے ہیں اس کو, اب آپ کیا چاہتے ہیں اس فیصلے کو, آپ مانتے ہیں اس کو جی وہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے. فیصلے ہوتے ہیں اسے مانتے ہیں, لندن کی عدالتوں کو مانتے ہیں, وہاں پہ جائیدادیں بناتے ہیں, وہاں پہ براڈ شیٹ جیسی کمپنی ہے, مشکوک کمپنیوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں. پاکستان میں انصاف کے نظام کو تبدیل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو ابھی والے کون سے کر رہے ہیں پارس؟ بات تو یہ ہے نا, دیکھو یہی
किया वो कहते हैं यही तो बात है किसी ने तो करना है ना, नहीं, किसी कहीं से तो शुरू होना है ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसी पे प्रोग्राम पे खत्म कर देती हूँ। रज़ा रूमी साहब, मोहसिन बेग साहब और सईद काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारा नंबर जो है करप्शन में बढ़ता जा रहा है। हाँ। एक ही मुल्क हमारे से पीछे रह गया, चलिए अल्लाह सर, के फजल से। बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहाँ से कुछ दीजिए, अल्लाह ने के बाद।